अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी इस सुन्नत से मुँह फिरेगा फलैस मिन्नी, उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं है। तो मर्द व ख़वातीन जब बालग हो जाएं तो सरपरस्त और वालिदैन पर यह ज़रूरी है कि अपने बच्चों की शादी करें, निकाह करें। ऐसा आदमी जो कहे कि मैंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी, ऐसी बेटी जो कि कहे कि मैंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी, तो ये उसके लिए मुनासिब नहीं है। मर्दों को और औरतों को चाहिए कि जब वो बालग हो जाएं वो शादी करें। आज का जो मेरा प्रोग्राम है स्पेशल और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है कि ऐसी ख़वातीन जो शादी करना चाहती हैं लेकिन ऐसी शराइत मुकर्रर करती हैं, मर्दों से ऐसे मुतालबात करती हैं जो कि बातिल होते हैं, मर्दों पर जुल्म होता है, माशरे पर जुल्म होता है, जिसकी वजह से उनके निकाह नहीं होते। एक लड़की है, उसको एक रिश्ता आता है तो वो मुतालबा करती है जी मकान मेरे नाम लगा दें। अब मर्द ने मेहनत करके एक मकान बनाया है, कहती ये मेरे नाम लगा दो। उसने मेहनत करके एक दुकान बनाई है, कारोबार सेट किया, ये दुकान मेरे नाम लगा दो। इसके अलावा जनाब 5-7 तोले जेवर वो भी हक पैर में होगा। इसके अलावा वो कहती है जनाब जेब खर्च माहवार 10,000 मुकर्रर करो। इसके अलावा और काफ़ी अखराजात वो यानी शराइत के तौर पर, तो अभी निकाह हुआ ही नहीं है, तलाक की सूरत में 5 लाख रुपए जो है जुर्माना ये लिखो। तो ऐसी शराइत जो औरत की तरफ से जब मर्द को सुनाई जाती हैं तो वो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन सोचने के बाद कहता है कि हमारा प्रोग्राम नहीं है, तो बेहतर है हमारा कहीं और हमारी बात चल रही है, आप अपनी बेटी का और जगह पर कर लें। असल बेटी वालों ने जो शराइत रखी है, जब वो मर्द शराइत सुनता है, उसके वालिदैन शराइत सुनते हैं, वो कहते हैं अभी तो हमने निकाह ही करना है, तो उससे पहले इतनी बातिल शर्तें, आगे इनका ज़हन पता नहीं कैसा है, आने वाले वक्त में पेचीदियाँ और मुश्किलात पता नहीं इनकी ख़ानदान की तरफ से कैसी होंगी। तो बेहतर है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हमारी बात कहीं और हो रही है, आप कहीं और से यानी रिश्ता दें। हाँ, ख़वातीन की तरफ से ऐसा जुल्म जो कि मर्दों पर होता है उसकी मैं वजाहत करूँगा। और मेरी बहनें बेटियां, मेरे प्रोग्राम को सुनकर कहीं नाराज़ ना होना, इससे पहले मैंने मर्दों को भी नसीहत की है। मर्दों की तरफ से जो भी शराइत होती हैं और वो गलत होती हैं, औरतों पर, ख़वातीन पर, उनके सरपरस्त वालिदैन पर जुल्म होता है, उसकी मैंने निशानदेही उस प्रोग्राम में, आप वो मेरा प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। आज का मेरा प्रोग्राम खुसूसन ख़वातीन के लिए। अब सबसे पहले मैं ऐसी ख़वातीन जो कि कंवारी हैं, तालीम याफ्ता हैं और उनकी मुनासिब उम्र है और वो शादी करना चाहती हैं। एक जो औरत है उसकी शादी की जो सही उम्र मुनासिब है वो 18 साल से शुरू होती है हमारे माशरे के मुताबिक, लेकिन शरीयत के मुताबिक 15 साल की, 14 साल की ख़वातीन यानी वो लड़कियां बिल्कुल बालिग हो जाती हैं, शादी के काबिल हो जाती हैं, शादी करने के बाद घर को भी संभाल सकती हैं और बच्चे भी सही सेहत के साथ आसानी के साथ पैदा कर सकती हैं। मेरे पास सऊदी अरब से भी मिसालें हैं, पाकिस्तान से भी मिसालें हैं। 14 साल की लड़कियों की शादियाँ की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साल के बाद अल्लाह ने बेटी दी है। नॉर्मल केस, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं, और माशाल्लाह 20 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक 3, 4, 5 बेटे बेटियाँ अल्लाह ने दिए हैं और अपने बच्चे पूरे करके, और अब उनको शक्ल से देखें ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी कंवारी हैं। यानी जल्दी शादी करने से, क्योंकि औरत जब बालग हो जाती है उसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ शरई एतबार से 14 साल, 15 साल, लेकिन हमारा जो निज़ाम है, गवर्नमेंट के निज़ाम होते हैं कि 18 साल हो गया, और फिर आगे तालीमी और करके कुछ मसाइल हैं, उसमें लेट होते होते औरत की उम्र 18 साल से लेकर 25 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं। ये सही उम्र। अगर एक लड़की घर में वो तालीम नहीं हासिल कर, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो बच्चियों को 5-6 स्कूल की पढ़ाकर, कुरान मजीद पढ़ाकर निकाह कर देते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र
14-15 साल से 18 साल, इससे बिल्कुल लेट ना करें। ऐसे वालिदैन सरपरस्त जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां आने वाले वक्त में कुछ बने, अपनी बच्ची को टीचर बना रहे हैं, नर्स बना रहे हैं, लेडी डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, या इसके अलावा कोई भी तालीम PhD करवा रहे हैं, तो ये 25 साल तक अगर यानी मास्टर तक भी एक लड़की ने तालीम हासिल करनी है तो 25 साल, 24 साल, 22 साल तक मुकम्मल तालीम हो सकती। तो ऐसे वालिदैन को मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी बेटियों को जब उनकी उम्र 20 साल, 18 साल हो जाए, आप सोचना शुरू कर दें कि ये फैमिली हमारे ख़ानदान में है, और जिनके साथ आप रिश्तेदारी करना चाहते हैं उनसे आना जाना तल्लुकात अच्छे करें, ताकि जब भी रिश्ते की बात हो तो वो खुश हों कि यार 5-7 साल से, इतने साल से हमारा लेन देन है, मोहब्बत है, अब निकाह करेंगे, रिश्तेदारी हम तब्दील हो जाएंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। होता यह है कि ख़ानदान में जहाँ रिश्ते करने उनसे ताल्लुकात ख़राब रखते हैं, खुशी गमी पर नहीं जाते और उनके कीड़े निकालते हैं, ज़बानी अखलाक खुशी गमी में शरीक नहीं करते। जब बच्ची जवान हो जाती है तो आप कहते हैं जनाब आपका बेटा जनाब वो माशाल्लाह टीचर है, डॉक्टर है, तो उसके लिए हम रिश्ते के लिए आए। वो कहते हैं यार इतने साल हो गए, हमारी खुशी गमी में आप शरीक नहीं है, अब हम रिश्ते के लिए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, अब आपको हमारा बच्चा डॉक्टर नज़र आता है, इसलिए आप हमें रिश्ता देना चाहते हैं। रिश्ते नहीं होते। तो वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि आप बेटी का जहाँ पर रिश्ता करना चाहते हैं, आपके ख़ानदान में 2, 4, 5, 10 जितने भी अफराद हैं, जहाँ आपका ज़हन है कि ये ना सही तो ये सही, मिसाल के तौर पर आपके भाई हैं उनके रिश्ते, या बेगम के भाई हैं उनके रिश्ते, आपके ख़ानदान में जो करीबी रिश्ते हैं बहनों के, भाइयों के हैं, और वालदा है, वालदा के जो बहनें खालाएँ होती हैं या चचियाँ होती हैं, ममानियाँ होती हैं, उनके साथ अच्छा सलूक रखें ताकि आने वाले वक्त में वो खुश हों कि हम रिश्तेदारी पहले भी है और मजबूत आगे हमारी नस्लें आगे बढ़ें, रिश्तेदारी हो, ये रिश्ते हमारे मजबूत हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कुंवारी बेटियां हैं माशाल्लाह, जिनकी मुनासिब उम्र है, वो ये शर्त लगाएं कि हमें कुंवारा रिश्ता चाहिए, तो ये उनका राइट है, उनका हक है। एक बेटी जो कुंवारी है ना, उसकी उम्र 25 साल तक है, उनके लिए कुंवारा रिश्ता लाएं, ये बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। और इसके अलावा ये कहें कि जनाब ये रिश्ता आ गया उसके लिए, अब रिश्ता भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे बेटी के नाम पर जनाब 2 एकड़ ज़मीन लगाएं, घर का मकान लगाएं, 10 तोले सोना लगाएं, इसके अलावा इसको माहवार जनाब 10,000 खर्चा हो जाए, ये शराइत वगैरह बिल्कुल बातिल होती हैं। ये वो लगाते हैं जिनको ये होता है जिस तरह वो जुआ खेलते हैं ना, जुए में या आदमी तर गया या मर गया, जिनका ये ज़हन होता है कि यार ये जो अगर अच्छा ख़ानदान निकला है, लड़का अच्छा निकला तो ठीक है, अगर ना अच्छा निकला तो हमने भी तो उनसे यानी मकान लिखवाया हुआ है, 1 एकड़ ज़मीन है, इतना सोना है, तो कोई बात नहीं, ये तो हम लेंगे। जब पहले आपकी नीयत ख़राब है तो उसमें बरकत फिर खे और सवा होगी। मेरे भाइयों, बेटियों, बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, उनके वालिदैन सरपरस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप अल्लाह के लिए अपनी बेटी का निकाह दें। मर्द से कोई ऐसी शराइत मुकर्रर ना करें। मर्द जो है उसकी हिम्मत के मुताबिक जितना हक महर वो दे सकता है, आसानी के साथ उसको मकरूज़ ना करें। आपने उसको दामाद बनाना है, बहनोई बनाना है, आने वाले वक्त में इतना पैसा अगर लगवा दें, इतना वो मकरूज़ हो जाए कि शादी करने के बाद 10 साल वो कर्जा ही देता रहे, तो आपकी बेटी 10 साल वहाँ जाकर फाकों में गुजारेगी। अगर आप मुनासिब सी बात करें, मुनासिब अंदाज से, जितनी वो हिम्मत रखता है, मुनासिब हक महर, बाकी अपनी ज़रूरियात वो अपने घर का सारा मामला चलाए, तो वो अगर मकरूज़ नहीं होगा तो जाते ही आपकी बहन बेटी वहाँ सुकून के साथ अय्याम गुजारेगी, वो अपने घर का निज़ाम अच्छा तरीके से। लेकिन अगर वो मकरूज़ हुआ तो हर महीने कोई कहेगा कि यार इतने पैसे शादी पर मुझसे लिए थे, मेरा कर्ज तो कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, जो उसकी तनख्वाह होगी वो निसफ से ज़्यादा वो मकरूज़ ले जाएंगे, तो अगले महीने फिर नए अफराद या वही खड़े हो जाएंगे, तो वो आधी तनख्वाह से घर का निज़ाम नहीं चलेगा, तो आपकी बहन बेटी परेशान रहेगी। बेहतर है कि ऐसी शराइत ना रखें। आप वो अपने दामाद को, अपने बहनोई को मकरूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी बेटी को उसके घर में भेजकर उसको मकरूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस हैं। और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास, गौर
رسول اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے، ایک دوسرے کا لباس بن جاتا ہے. جب مرد عورت ایک دوسرے کا لباس، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں. تو خواتین سے گزارش ہے کہ بالکل ایسی شرائط نہ لگائیں. اب ایسی ہماری بہنیں بیٹیاں جو کہ لیٹ میرج ہیں، ایسی بیٹیاں ہیں کہ جو جن کی عمر تقریباً 35 سال 40 سال یا 45 سال ہو گئی ہے اور وہ شادی کرنے میں مخلص ہیں، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی، میں وضاحت نہیں کرتا، ذاتی ان کی غلطی یا غلط شرائط مقرر کرتے کرتے یا مردوں کے اندر کیڑیے نکالتے، اس میں یہ غلطی ہے نہیں کرنی، یہ منظور نہیں ہے، یہ جو بھی ہے میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا. ان کی عمر زیادہ ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں لیٹ میرج، یہ عورت شادی کرنے میں لیٹ ہو گئی ہے. ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ شرط نہ لگائیں کہ ہمیں کنوارا لڑکا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں میں کنواری ہوں، لیکن ایسا لڑکا ہو، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، چاہے وہ کیا ہو، اس کی بیگم فوت ہو گئی ہو، لیکن بچے نہ ہو. آپ لگا سکتی ہیں کیونکہ آپ ابھی کنواری ہیں. شادی کریں اور عمر کی بھی شرط ختم کر دیں. اگر آپ کی 35 سال ہے، 40 سال کا مرد مل جائے ٹھیک ہے. اگر آپ کی 40 سال ہے، وہ 45 سال کا مرد بھی مل جائے. آپ اپنے کوشش کریں کہ نکاح ہو کر آپ گھر والی بن جائیں، وارث بن جائیں. میری یہ گزارش ہے، میں ہماری بیٹیوں بہنوں کو نصیحت کر رہا ہوں. اگر میری بات کسی بیٹی کو، میری بہن کو اگر گراں گزرے، اچھی نہ لگے، مجھے معاف کر دینا. میں آپ کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہماری بیٹیاں جو کہ لیٹ میرج ہو گئی ہیں، جلد ان کے نکاح ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ لیٹ کرتے کرتے 50 سال ہو جائے، 50 والی عورت بچے پیدا کر سکتی ہے. اس معاشرے میں جب 30 سال سے عورت کی زیادہ عمر ہو جاتی ہے، 35 سال ہو جائے نا، اس کے بعد عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے والا نظام بہت کمزور ہو جاتا ہے. آج کل تو اکثر کنواریاں بچیاں چھوٹی عمر والی جو 30-35 سال نہیں، 25 سال 20 سال کی عمر والی، ان کے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو بڑے آپریشن جس عورت کے ہو جائیں، وہ 3-4 بچوں سے زیادہ نہیں آپریشن کروا سکتی. جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، بیماریاں بہت زیادہ ہو جاتی. تو خدا را میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بیٹیوں کی نکاح کرنے میں یہ شرائط ختم کریں. نکاح کریں تاکہ آپ کی بیٹی شوہر والی بن جائے، اپنے گھر والی بن جائے. اب میں ان خواتین کی طرف آتا ہوں جو کہ طلاق یافتہ ہیں. ایسی بیٹیاں، ایسی عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، جن کو طلاق ہو گئی. اب ایک میاں بیوی شادی شدہ ہیں، طلاق ہو گئی. خطا مرد کی بھی ہو سکتی ہے، غلطی جو ہے عورت کی بھی ہو سکتی ہے، کچھ مرد کی کچھ عورت کی، لیکن یا کچھ ان کی غلط فہمیاں ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کا رشتہ ان کا ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. لازمی نہیں کہ ہر جو ہو بیٹی طلاق یافتہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، نہیں. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیٹی بہت اچھی ہے، وہ لڑکا نشہ کرتا ہے اور وہ لڑکا مزدوری محنت نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے وہ یعنی جو ان کے لوازمات ہیں، ضروریات پوری نہیں کرتا. اپنی بیگم بچوں کو ترجیح نہیں دیتا، ان کو عزت نہیں دیتا، اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتا. بیگم بیمار ہو جاتی ہے، علاج نہیں کرتا. بیگم کو عید پر بھی وہ اچھا سوٹ لے کر نہیں دیتا. یقین کریں کئی بیٹیاں طلاق یافتہ کہتی ہیں قاری صاحب میں طلاق یافتہ ہوں. میں نے کہتا کیوں طلاق ہوئی؟ کہتی اتنے سال ہو گئے اس نے کبھی مجھے کوئی سوٹ ہی نہیں لے کر دیا. یہ کتنے ظلم کی بات ہے. سردیوں کا موسم آتا ہے، گرم سوٹ آپ 2-4 اس کو لے کر دیں. گرمیوں کا سیزن آتا ہے، گرمیوں کا سیزن آتا ہے، آپ گرمیوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں ویل وغیرہ اچھے جو گرمیوں میں پہننے والے 5-4 سوٹ دیں. عید کا موسم آتا ہے، آپ نیا سوٹ دیں. کپڑے آپ کے پاس ہیں لیکن خوشی ہوتی ہے، کہیں شادی پر جانا ہے، آپ اپنی عورت کو نیا سوٹ لے کر دیں. کہیں پروگرام ہے، کوئی پارٹی ہے، نیا سوٹ لے کر دیں. یہ مرد کا حق ہے. جب ایسے کنجوس مرد زندگی میں پھر گلے لگ جاتے ہیں، پھر ان سے طلاق لینا پڑتی ہے. یہ عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میں نے بعض ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو کاروباری ہیں، ان کا کاروبار ہے، ماہوار آمدن ہے، لیکن بچوں پر جب خرچ کرنا پڑتا ہے تو ان کو دورے پڑتے ہیں، غش کھاتے ہیں کہ گھر میں اتنے اخراجات ہمارے. بھئی جب اتنا کماتے ہیں تو اپنے بچوں پر لگاؤ. ہلکے سے بچوں کو کپڑے، مناسب سا گھر میں کھانا، پھل کی بات کریں تو پھل نہیں لا کر دیتا ہے، دودھ وہ بھی ان کو مہیا نہیں کرتا. بچے فقیروں کی طرح جیسے کوئی مسکین جو یا جیسے کسی گداگر کے بچے ہوتے ہیں، اس طرح کا ان کا ماحول ہوتا ہے.
تو یہ بیٹی مجبور آ کر سوچتی ہے کہ یہ میرے بچوں کا نصیب ہے، بہتر ہے اس سے جان چھڑائیں، وہ اور طلاق لے لیتی ہے، تو وہ اپنے گھر بیٹھ جاتی ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہر طلاق یافتہ جو عورت، یہ نہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، مرد بھی غلط ہو سکتا ہے۔ جہاں عورت کو آپ کو غلط کہہ سکتے ہیں، اگر عورت غلط ہو سکتی ہے تو مرد بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ایسی بیٹیاں جو کہ طلاق یافتہ ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، اب اس پر ظلم زیادتی جو بھی ہوئی، اس کا جو حق نہیں ادا کیا وہ پہلے مرد جو کہ کموارہ آپ نے کیا ہے اس نے نہیں کیا۔ اب اس کی غلطی خطائیں جو دوسری شادی آپ سے کرنے والا، جو آپ طلاق یافتہ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں، وہ آپ کو بھی قبول کرتا ہے، آپ کے بچوں بھی، آپ اب سارے بدلے اس سے نہ لیں۔ پہلے ہم نے شادی کی ہے جی، وہ بس ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اب ہم دیکھ پرکھ کریں گے، ہاں ٹھیک ہے جی رشتہ آ گیا، ہاں جی ہماری بیٹی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مکان اس کے نام پر لگائیں، جائیداد اس کے نام پر لگائیں، ماہوار خرچ مقرر کریں، آپ کے پاس دکان ہے وہ اس بیٹی کے نام لگائیں، اتنے تولے زیور اس کے نام لگائیں۔ میرے بھائیوں، یہ عورت کی جو جس بندے سے آپ نے پہلے شادی کی ہے وہاں شرائط نہیں تھی، وہاں ذلیل ہو گئے آپ۔ اب جو بندہ دیکھتا ہے یار یہ لڑکی اچھی ہے، والدین اچھے ہیں، نیک بیٹی ہے، طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں، اس کے 2 بچے ہیں 3، کوئی بات نہیں، چلو میں اس سے نکاح کرتا ہوں، کوئی نہیں، ان بچوں کو بھی اللہ رزق دے گا۔ جو آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کرنا چاہتا ہے، اور آپ پہلے شوہر جس نے آپ پر ظلم کیا اس کا بدلہ اس سے لینا شروع کریں، یہ خواتین کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہماری بیٹیاں بہنیں جو کہ طلاق یافتہ ہیں اور ان کے بچے ہیں، اگر ان کو کوئی بھی مرد، چاہے وہ دوسری شادی کے لیے، چاہے وہ کموارہ ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہے اس کی بیگم فوت ہو گئی ہے، چاہے وہ بچوں والا ہے، بیگم والا ہے، دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ آپ سے رشتہ لیتا ہے تو آپ خوشی کا اظہار کریں کہ ہمارے اوپر ایک صدمہ آیا کہ ہماری بیٹی طلاق یافتہ ہو گئی ہے، اب یہ اپنے گھر والی نہیں رہی، لیکن اگر ایسا بندہ وہ اس سے نکاح کر کے اس کی رہائش کا انتظام، بچوں کی تعلیم اور تربیت اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو یہ خوشی کا اظہار کریں، اللہ کی رضا کے لیے اس سے کوئی شرائط وغیرہ مقرر نہ کریں، اس کو کہیں کہ اللہ کو سامنے رکھ کر آپ ہماری بہن کا، بیٹی کا خیال رکھیں، ان کے بچوں کو پرورش کریں، ان کو تعلیم دیں اور ان کا اچھا شادی کا انتظام کر دینا، اللہ آپ کو اجر دے گا، ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے۔ اور مرد بھی یہ کہے کہ میں نے اس طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنی ہے سنت سمجھ کر، رسول اللہ نے جو کنواری تھی وہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، باقی بیوہ بھی تھی، طلاق یافتہ بھی تھی، جن سے نبی علیہ السلام نے شادی کی۔ اب اللہ کے رسول نے اتنی جو شادیاں کی ہیں اس میں سب سے بڑی حکمت ہے امت کے لیے سبق۔ آپ کی شادیاں کرنے میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ آپ کی صرف ایک کنواری تھی، اور جو سارے نبیوں کا سرتاج ہو، خاتم النبیین ہو، نبیوں کا سردار ہو، پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے حسین نہ آیا ہے نہ کوئی ہے۔ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کو ساری بیگمیں جتنی اللہ نے دی ساری کنواریاں اور خوبصورت اور امیر سے امیر خاندان اچھے سے اچھے اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے، مشکل نہیں، لیکن کنواری ایک ہی ہے، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتا ہوں۔ فرماتے مردوں میں فرمایا اس کا جو باپ ہے ابو بکر صدیق۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے بھی شادی کی، طلاق یافتہ سے بھی کی، اور بچوں والوں سے بھی کی۔ ایسی خواتین جن کے بچے ہیں ان سے بھی نبی علیہ السلام، ام سلمہ ان کا شوہر شہید ہو گیا اور ان کے بچے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے شادی کی اور ان کے بچوں کو بھی قبول کیا۔ تو میں ایسی خواتین جو کہ طلاق یافتہ ہیں، بچوں والی ہیں، اور اگر آپ کو اچھا رشتہ آ جاتا ہے چاہے کوئی دوسری شادی یا تیسری یا چوتھی کے لیے بھی آپ قبول کریں اور شرائط نہ کریں تاکہ آپ کی بہن بیٹی کی شادی ہو جائے۔ میں نے یہاں تک بھی دیکھا معاشرے میں کہ ایک عورت بیوہ ہے یا طلاق یافتہ اس کے بچے ہیں، کوئی کنوارا بندہ وہ اس رشتے کو قبول کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے سامنے شرائط، اس کے لیے 4-5 تولے زیور لائیں، اس کے لیے فلاں لائیں، طلاق کی صورت میں 5 لاکھ جرمانہ، یہ اسٹامپ پیپر سارا، ایسی شرائط مقرر کرتے ہیں
وہ بندہ جو بڑی محبت لے کر خلوص لے کر آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا تھا اور یہ مجھے پھنسانے کے لیے، قید کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، اور یہ جو پلان بنا رہے ہیں، میں نے تو ان بچوں کو بیٹا بنانا تھا، ان کی پرورش تعلیم کے لیے میں نے سوچا تھا، اس عورت کے لیے رہائش اور کھانے کا انتظام، میں تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. چلو نکاح بھی ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک نیکی کا سلسلہ بھی چل جائے گا، میں ان پر خرچ کروں. سامعین کرام، ایسی خواتین جو کہ بچوں والی ہیں، طلاق یافتہ ہیں، آپ تمام شرائط ختم کریں تاکہ آپ کے گھر بن جائیں. آخری بات، ایسی خواتین جو کہ بیوہ ہیں، ایسی بیوہ ہے، شادی کی مہینے بعد، 6 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، کوئی بچہ نہیں، 6 مہینے سال کے بعد خاوند فوت ہو گیا، بچہ نہیں، بیوہ ہو گئی، چھوٹی عمر ہے. ایسی خواتین اگر مطالبہ کریں کہ ہم نے کنوارے لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے تو یہ بھی کوئی شرط باطل نہیں ہے. ہاں، اگر یہ سمجھتی ہیں کہ دیکھیں اب میں کنواری نہیں رہی، میں بیوہ ہو گئی ہوں، چاہے میرے بچے نہیں ہیں، لیکن ایک داغ میرے اوپر ہے معاشرے میں، شریعت میں یہ کوئی داغ نہیں ہے. کنواری اور بیوہ، ان کی عزت ہمارے لیے برابر ہے. بیوہ عورتوں سے شادی کرنی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے بیوہ خواتین، سب سے پہلی شادی بیوہ کے ساتھ کی، اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور اس سے بڑی مثالی عورت نہ قیامت تک آ سکتی ہے، نہ آئے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جو زوجہ محترمہ سے سب سے پہلا نمبر ہے تو حضرت اما جان خدیجہ کا ہے، اور اس کے بعد اگر درجہ ہے تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اما جان عائشہ فرماتی تھی اللہ کے رسول ہر وقت آپ خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، میں کنواری ہوں اور وہ بیوہ تھی. اللہ کے رسول فرماتے تھے خدیجہ تجھے کیا پتا خدیجہ کون ہے، ساری دنیا مجھے جھوٹا کہتی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے سچا مانتی تھی، ساری دنیا میری دشمن بن گئی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے عورتوں میں اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی عورتوں میں وہ حضرت خدیجہ ہے. فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا خدیجہ کون ہے؟ فرمایا میں باہر جاتا تھا، اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ کرتا تھا، مجھے لوگ مارتے تھے، میرے جسم کے اوپر زخم آتے، میں زخمی ہو کر جب گھر آتا تھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کو جلا کر اور وہ راکھ میرے زخموں پر رکھ کر مجھے تسلی دیتی تھی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بیوہ کا، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. میں پریشان ہوتا تھا تو اما جان خدیجہ مجھے حوصلہ دینے والی تھی. وہ خدیجہ ہے. اللہ کے رسول اتنے مالدار نہیں، اما جان مالدار اور مکے کی بہت بڑی تاجرہ تھی. جب نکاح ہو گیا سارا مال اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا. فرمایا میرے شوہر، میرے سرتاج محترم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح ہو گیا ہے، اس سے پہلے ہم کاروبار میں شریک تھے، پیسہ میرا تھا، آپ شریک تھے، آپ کاروبار کرتے تھے، آج پیسہ یہ میرا ہے اور اس کا مالک محمد کریم، آج تجھے میں نے بنا دیا، یہ آج کے بعد میرا مال نہیں ہے، یہ تیرا مال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدیجہ اگر یہ میرا مال ہے تو میں نے مسکینوں میں سارا تقسیم کر دیا. اما جان فرماتی ہیں تو سارا تقسیم کر دے، تجھے اجازت ہے، جب مال ہی میں نے تیرا کر دیا. میرے بھائیوں، بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. آپ کنوارے تھے تو آپ نے بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی. تو میرے بھائیوں، میں ہماری بیوہ خواتین ان سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بیٹی بہن بیوہ ہو گئی ہے، وہ کسی اچھے مرد کی دوسری بیگم بن جائے، تیسری بیگم بن جائے، چوتھی بن جائے تو اس سنت کو زندہ کریں. اور اسی طرح ہماری بیوہ خواتین جن کا 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی اللہ نے شوہر فوت ہو گیا ہے، اور آپ کے معاشرے میں کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس بیوہ کے ساتھ میں شادی کرتا ہوں، تو آپ سمجھے، آپ اس دعوت کو قبول کر لیں، اس پیغام کو مان جائیں، اس سے شرائط بالکل مقرر نہ کریں. آپ کہیں ٹھیک ہے، آپ بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تو اتنے بچے بھی ہیں. وہ کہتا ہے الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بیوہ ہے اور اس کے بیٹے اتنے ہیں، بیٹیاں،
میں اس بیوہ کو بھی قبول کرتا ہوں، اس کے بچوں کو بھی قبول کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بیوی بن جائے اور یہ بچے میرے ہو جائیں۔ میں یتیم بچوں کی کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ جو اپنی زبان سے صدقے دل سے اپنے دل سے اتنی بات نکال سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے بغیر شرائط کے آپ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے یہ مالدار ہو جائیں گے، آپ کی بیٹی گھر والی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ان کا جو مستقبل ہے وہ اسلامی بنا دیں گے، دینی بنا دیں گے، ان کے گھر میں رزق کی انبار لگ جائیں گے، رحمت اللہ کی نازل ہوگی۔ تو میری گزارش ہے ایسی بہنیں بیٹیاں جو کہ بیوہ ہیں، بچوں والی ہیں، بغیر بچوں والی ہیں، وہ اپنی شادی کرنے میں شرائط کو ختم کریں۔ جتنے بھی شرائط ہوتی ہیں یہ بالکل ختم کریں۔ جب ایک مرد بغیر جہیز کے، بغیر یعنی والدین یعنی عورت کے والدین سے خرچہ کروانے کے اللہ کی رضا کے لیے قبول کرے، تو پھر عورتیں اگر شرطیں لگاتی ہیں تو آپ کی شادی نہ ہونے میں سب سے بڑا آپ کا قصور ہے، جس کا جواب آپ نے اللہ کے پاس جا کر دینا ہوگا۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ ایسے مرد حضرات جو خواتین سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل جہیز کی لعنت کو ختم کریں، اور اس سے عورت کے والدین سے بالکل مطالبہ نہ کریں۔ اور جو خواتین ہیں وہ میرے نام مکان لگائیں، پلاٹ لگائیں، ماہوار خرچ، جیب خرچ، مہندی کے پیسے، دیگر رسومات کو ختم کر کے نکاح کو آسان کریں اور جلدی کریں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نکاح جس میں پیسے کم لگیں، کم خرچہ ہو، جتنا کم سے کم لو اس میں برکت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ جو ہم نے رشتوں کا پروگرام بنایا ہے، پورے پاکستان کے تمام شہروں میں خواتین و حضرات کے ہم رشتے کرواتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور تمام عرب ممالک جن میں سعودی عرب ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، یعنی مسقط ہے، جتنے عرب ممالک ہیں تمام میں ہماری خدمات موجود ہیں۔ اسی طرح عرب کے علاوہ یورپ کے جتنے ممالک ہیں جس میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، جرمن ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، تمام یورپ ممالک میں بھی ہماری خدمات اسی طرح موجود ہیں۔ تو تمام یورپ سے جو خواتین و حضرات شادی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم پاکستان سے یا آپ کے ملک جس میں آپ رہائش پذیر ہیں، ہم آپ کو اچھا رشتہ دینے کے لیے محنت کریں گے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس پروگرام کو آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں کم سے کم 11 نمبروں پر آپ شیئر کر دیں، تاکہ پاکستان کے تمام شہروں اور گھروں میں، سعودی عرب کے تمام شہروں اور عرب کے تمام ملکوں اور شہروں میں ہمارا پیغام پہنچ جائے، اور یورپ کے تمام ملکوں اور تمام شہروں تمام گھروں میں ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ اگر ہمیں ایک بیٹی کا رشتہ آتا ہے اس کو چاہنے والے 10 مردوں کے رشتے آ جائیں، اگر ایک مرد ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے اس کے لیے 10 بیٹیوں کے رشتے آ جائیں، ان میں ایک ایک کر کے جس کو وہ پسند کرے اس سے شادی کرے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کے نکاح نہیں ہو رہے اور ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کے رشتے کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہاں، وہ خواتین و حضرات جو پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، یا عرب ممالک سے ہیں، یا یورپ سے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا فارم پر کریں، 2 تصویریں سینڈ کریں، اور اس کے بعد ہمارے ادارے کے کچھ سروس چارجز ہیں وہ ادا کریں۔ ہم آپ کا پروگرام چلائیں گے، جب رشتہ پکا ہو جائے گا پھر ہمارے ادارے کی فیس ہوتی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ میں رشتوں کا ایک منظم جو ہے پروگرام ایک چلا رہا ہوں، میں نے ادارہ بنایا ہے، تو یہ میں ذاتی طور پر چلا۔ اس کے ذاتی اخراجات ہیں جو ہم سروس چارج لیتے ہیں، ہمارے ابتدائی اخراجات اس میں پورے ہوتے ہیں، اور جب رشتہ پورا ہو جاتا ہے، بات پکی ہوتی ہے، پھر ہمارے ادارے کی فیس ہوتی ہے، اس سے بھی ہمارا ادارہ ہی چلتا ہے، اس کے جو اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ تو آپ خوشی کے ساتھ ہمارے ادارے کو سروس چارج دیا کریں، اس سے ہمارے ادارے میں جتنے بھی رشتے ہوں گے، اور خصوصاً ایسی ایک بیوہ یا طلاق یافتہ بچوں والی جس کے بچے کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، دودھ سے پریشان ہیں، نکاح کر کے اس کے بچے یتیم ہیں، جو اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کریں گے، تو آپ کے جو سروس چارج جو ہمیں دیے ہیں اس کا آپ کو اللہ ذوالجلال ضرور اجر عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آخر میں میری گزارش ہے کہ مرد حضرات وہ خواتین سے جہیز کا مطالبہ نہ کریں، اور خواتین مردوں سے بالکل جو ہے مکان، پلاٹ، دیگر ساری شرطیں، ماہوار خرچ یہ ختم کریں۔ جتنا مرد کی ہمت ہے اس کے حساب سے وہ خرچہ کرے، اور خواتین کے والدین بالکل نہ کریں، نکاح کر کے اپنے گھر اور چلی جائے، اگر بیوہ طلاق یافتہ ہے اس کے بچے بھی وہاں چلے جائیں، اور اللہ ذوالجلال ان کے لیے غیب سے رزق کا انتظام کر دیں۔
آخر میں میری گزارش ہے دعا کریں اللہ ذوالجلال ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کے نصیب اچھے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین سے گزارش ہے اگر میری بات کوئی آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ نے مجھے معاف کر دینا ہے، میں نے آپ کو بہنیں سمجھ کر بیٹیاں سمجھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ شرطیں ختم کریں اور آپ کے نکاح جلدی ہو جائیں اور آپ گھر والی بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔